नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान मुबारक की इन मुबारक सआत और लम्हात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सबके रोज़ों को कबूल फरमा लेते हैं सिवाय चार अफराद के। और ये चार अफराद जिक्र करने का मकसद ये है कि अगर इन चार अफराद के अंदर हमारा शुमार होता है तो आज ही हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें ताकि हमारे रोज़े भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल कर सकें। कदर की रात जिस वक़्त हज़रत जिब्रील अमी फरिश्तों के साथ आसमानी दुनिया से इस सरजमी पर नाजिल होते हैं तो हक़ तआला शानहू के हुक्म से उस कदर की रात में जितने भी इबादत गुजार होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होता है कि तमाम के साथ मुसाफ़ा करो और ये जो दुआएं कर रहे हैं इन पर तुम आमीन करो। चुनांचे ये सिलसिला सुबह तक जारी रहता है और जब सुबह होती है तो हज़रत जिब्रील अमी तमाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि अब वापस कूच कर चलो। फरिश्ते जाने से पहले पूछते हैं हज़रत जिब्रील अमी से ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया के साथ क्या मामला किया। तो हज़रत जिब्रील अमी ये बात जिक्र फरमाते हैं कि हक़ तआला शानहू ने तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर अपना ख़ास करम फरमाया, रहम फरमाया, फजल फरमाया सिवाय चार किस्म के अफराद के कि उनकी बख्शिश नहीं। नंबर एक, जो शराब पीने वाला है। शराब का जो आदी होता है, मुसलसल शराब पी रहा होता है और इस गुनाह कबीरा के अंदर जो मुसलसल इसका इर्तिकाब कर रहा होता है, हक़ तआला शानहू कदर की मुबारक रात के अंदर भी उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। दीगर हदीस तय्यबा के अंदर आप देखें शराब की बड़ी वईद आई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शराब जो है तमाम गुनाहों की जड़ है। और एक और हदीस में आप अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया की शराब पीता है हक़ तआला शानहू उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देते हैं। याद रखिएगा जन्नत के अंदर जो शराब है वो दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया की शराब अगर कोई पीता है तो वो बाज़ औक़ात माँ और बहन के दरमियान में और बीवी के दरमियान में फ़र्क नहीं कर पाता। वो अकल उसकी माऊफ हो जाती है, अकल काम करना छोड़ देती है, जबकि जन्नत की शराब के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। यही वजह है कि दुनिया की शराब जो है वो हराम है और जन्नत की जो शराब है वो हलाल है। ऐसे शख्स के बारे में हुक्म यही है कि जिस वक्त ये शख्स मर जाता है तो उसके हक में तौबा व इस्तिग़फ़ार जरूर करना चाहिए। उसकी तजहीज़ व तकफीन के बाद जो है उसका जनाजा जरूर पढ़ना चाहिए। बहरहाल पहला शख्स कि जिसकी कदर की रात के अंदर भी हक़ तआला शानहू बख्शिश नहीं फरमाते वो कौन सा शख्स है? शराबी। तो शराबी की बख्शिश नहीं है तो उसका रोज़ा कैसे कबूल हो सकता है? दूसरा शख्स कि जिसका हक़ तआला शानहू रोज़ा कबूल नहीं करते और उसकी बख्शिश भी नहीं होती और हज़रत जिब्रील अमी इन फरिश्तों से ये बात जिक्र करते हैं कि पहले नंबर पर शराबी की बख्शिश नहीं हुई और दूसरे नंबर पर वो शख्स कि जो अपनी माँ का नाफरमान हो, अपने बाप का नाफरमान हो, अपने वालिदैन का नाफरमान हो, हक़ तआला शानहू उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाती। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुख्तसर सी जो ज़िंदगी अता फरमाई है इसमें वालिद नाराज़ है, वालिदा नाराज़ है हमारे किसी कौल से, हमारे किसी फेल से, हमारे किसी अमल से। तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर अपने आप को झुकाकर वालिदैन से आज ही से हम माफ़ी मांगते। अल्लामा रज़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मरतबा अपने वालिदा को तंग कर रहे थे। कहते मैं छोटा था, मैं अपने वालिदा को तंग कर रहा था तो तंग होते हुए मेरी वालिदा ने गुस्से में आकर कहा कि दफा हो जा, निकल जा घर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो अल्लामा रज़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने जिस वक्त मुझे यूं बात जिक्र की ना कि निकल जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तो मैंने बड़े प्यार से लजाजत के अंदाज में वालिदा को यूं कहा कि आपको तो मेरी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तो आपकी जरूरत है ना। आपको तो मेरी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तो आपकी जरूरत है ना। तो मेरे अंदाजे बयान के अंदर इस कदर लजाजत थी, मिन्नत थी कि मेरी माँ ने मुझे गले से लगा ली। इसका मतलब यह हुआ वालिद वालिदा अगर नाराज भी हों तो उस वक्त खामोशी इख्तियार की जाए और ऐसी गुफ्तगू यह करने की कोशिश की जाए कि जिसकी वजह से उनका दिल नरम पड़ जाए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो फरमाते हैं मैं गली के किनारे पर खड़ा यह मंजर देख रहा था, एक माँ अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल रही थी और उनकी सारी मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि तू मेरे घर में रहने के काबिल नहीं, मेरा कहना नहीं मानता, फला काम है, फला काम है, फला काम। आखिरकार जिस वक्त उसको घर से बाहर निकाल कर दरवाजा अंदर से बंद किया तो ये शख्स जो है कहता है थोड़ी देर आगे गया
اور آگے جانے کے بعد دوبارہ واپس اپنے گھر کے دروازے کو آ کر دستک دیتا ہے، اور آ کر ماں جس وقت اندر سے نکلی تو ماں کو کہتا ہے، امی جان میں جس وقت جا رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے مکان بھی مل جائے گا رہنے کو، مجھے رہائش بھی مل جائے گی، اور میری زندگی کی تمام تر جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو جائیں گی، لیکن ان ساری ضروریات کے پورا ہونے کے باوجود بھی مجھے میری ماں نہیں ملے گی۔ تو والدین کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے انسان کو پیش آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جس وقت انتقال ہوا تھا تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اب ہر اگلا قدم ذرا دھیان سے رکھنا، اس لیے کہ تیرے ہر قدم کی کامیابی کے لیے جو تیری ماں دعا کیا کرتی تھی اب وہ ماں میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کا جس وقت انتقال ہوا حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہر اگلا قدم جو ہے ذرا دھیان سے رکھنا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا کہ جو آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دیدار کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے، ماں کو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے اور ماں سے اجازت لے کر آئے تھے، اور جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے اندر اپنے گھر میں موجود نہیں ہے اور سفر میں تشریف لے گئے ہیں، تو ماں کی خدمت کو ضروری سمجھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت کیے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ساری صورتحال سے صحابہ کرام نے جو موجود تھے انہوں نے آگاہ کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کہ جس وقت اویس کرنی سے ملے تو اس سے اپنی بخشش کی بھی دعا کروانا اور امت محمدیہ کی بخشش کی بھی دعا کرانا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اویس کرنی کی دعا کو اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے قبول فرماتے ہیں۔ تو حضور کی اس حدیث مبارکت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، شرف قبولیت ان کی دعاؤں کو حاصل ہو، تو ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنی والدہ کی، اپنے والد کی خدمت کرنے والے بنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ میری والدہ تو زندہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ خالہ زندہ ہے۔ فرمایا، جاؤ اپنی خالہ سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ خالہ کی جو دعا ہے ماں کی دعا کی طرح گناہ کبائر کو بھی معاف فرما دیتی ہے۔ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو آگ کے اوپر الٹا لٹکے ہوئے دیکھا، تو حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ذکر فرمائی گئی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ماں ہے، گھر میں موجود ہے، ایک بچہ ہے، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، دال بنائی، بطور شرارت کے اس بچے نے اس دال کے اندر پانی ڈال دیا، ماں نے بڑے پیار سے یہ بات ذکر کی کہ جا، مجھے تنگ تو تو بہت کرتا ہے لیکن تیرے حق میں میری دل سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ آج اسی بچے کو ہم عبد الرحمن سدیس کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر ان کو قبولیت عطا فرمائی ہے اور شہرت عطا فرمائی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر بعض اوقات کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کیوں؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گوشت کی بوٹی رکھی ہوئی ہے، آلو رکھا ہوا ہے، اور میری والدہ کا اگلے لقمے پر یہ جی چاہتا ہے کہ اگلے لقمے پر پلیٹ سے میں یہ چیز اٹھاؤں، تو کہیں نادانستہ طور پر وہ حسین کے منہ میں نہ چلی جائے۔ میں اسے بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میری والدہ جس کمرے میں رہا کرتی تھی اس کمرے کی چھت کے اوپر آنا بھی میں والدہ کی گستاخی سمجھتا تھا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ کون نہیں جانتا؟ وہ صحابی رسول کہ جن کی زبان اطہر سے وفات کے وقت بھی کلمہ نہیں نکل رہا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بلایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ والدہ ناراض ہے۔ آخر والدہ راضی ہوئیں اور ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نکلا۔ تو میرے عزیزو، آج دوسرا شخص جو قدر کی رات میں حضرت جبریل امین جس کے بارے میں یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہے، وہ والدین کا نافرمان۔ پہلا شخص شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ اللہ رب العزت اس کے روزوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ رمضان المبارک ہے، اپنی والدہ سے اگر وہ ناراض ہے تو معافی، والد ہیں اگر وہ ناراض ہے ان سے معافی درگزر کر دیا جائے۔
احادیث میں آتا ہے والد اور والدہ اگر ظالم بھی کیوں نہ ہو تب بھی اولاد کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس پر صبر اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں دنیا کے اندر بھی ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور اگر وہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر والدین کو معاذ اللہ نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر احادیث طیبہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر گناہ کی جو سزا ہے وہ حق تعالی شانہ بروز محشر قیامت والے دن دیں گے، جہنم کی صورت میں، اس کے عذاب کی صورت میں، اس کی سزا کی صورت میں۔ لیکن اگر کوئی والد اور والدہ کا نافرمان ہے اس کی جو سزا ہے وہ دنیا کے اندر بھی۔ اور تیسرا شخص کہ جس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش کا اعلان نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، وہ شخص ہے جو ناحق ناجائز رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، بائیکاٹ کرنے والا، تعلقات کو توڑنے والا۔ در حقیقت رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کے اندر ہماری دعاؤں کا اور عبادات کا بڑا دخل ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے اگر ہم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اور عبادات کی قبولیت چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک عمل منقول ہے، وہ ایک مرتبہ بیان کرنے لگے تو کہنے لگے کہ ہم دعا کریں گے لیکن ہماری دعا کے اندر وہ شخص شریک نہ ہو جو ناحق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فجر کی نماز پڑھائی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے جو اپنے رشتہ داروں سے ناحق ناراض ہے تو آج وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ پیچھے سے ایک شخص اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا یا وسلم میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں اسے راضی کر کے آ گیا ہوں، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس کے اندر ایسے افراد موجود ہوں کہ جن سے ناحق ان کے رشتہ دار ناراض ہوں، ان کا قصور ہو، دوسروں کا قصور نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی موجودگی کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا وسلم میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، دوسرا پیش نہیں آتا۔ وہ جب میرے پاس آتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں، میں جب ان کے پاس جاتا ہوں اور جس چیز کا میں ان سے سوال کرتا ہوں، جس کا میں طلبگار ہوتا ہوں، وہ چیز ان کے پاس موجود بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ مجھے نہیں دیتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تم تو ان کے منہ کے اندر انگارے بھر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارا قصور نہیں، انہی کا قصور۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے ناحق ناراض ہے اور یہ شخص جو ہے اسے کہتا ہے السلام علیکم اور دوسرا جو ہے جواب نہیں دیتا، یہ دوبارہ کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا جواب نہیں دیتا، یہ تیسری بار کہتا ہے السلام علیکم اور دوسرا شخص جواب نہیں دیتا، تو حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے یہ جو سلام کرنے والا شخص ہے اب یہ بالکل بری ہے اللہ کی بارگاہ میں، اب اس کی بخشش کا اعلان ہوگا، اب اس کا کوئی قصور نہیں، دوسرے کا قصور۔ یاد رکھیے گا 3 قسم کے حقوق ایسے ہیں کہ ان کے اندر بدلہ لینے کی بالکل اجازت نہیں۔ نمبر 1 پڑوسیوں کے حقوق، نمبر 2 رشتہ داروں کے حقوق، نمبر 3 والدین کے حقوق۔ تو بہرحال میں جو ذکر کر رہا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ 4 قسم کے افراد کا روزہ قبول نہیں فرماتا۔ پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی، دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان، تیسرا وہ شخص ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے ناحق لڑائی جھگڑا مول لینے والا، اور چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے دل کے اندر ناجائز دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنے والا ہے، نفرت کا اظہار کرنے والا ہے، نفرت دل کے اندر رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے۔ ایسے شخص کی بھی کوئی معافی نہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑے کرواتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دل کی صفائی آج کے اس پرفتن دور کے اندر سب سے بڑی نیکی، نماز سے بڑھ کر نیکی ہے، روزے سے بڑھ کر نیکی ہے، حج سے بڑی نیکی ہے کہ اگر ہمارا دل دوسرے لوگوں کے بارے میں بالکل پاک اور صاف۔ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، قریب تھا کہ وہ حاضر ہوتے، ان کی مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرما دی ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی۔ راجہ ایک صحابی رسول تشریف لائے، انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا، بغل میں لیا اور حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہوا، تو اس مجلس میں موجود ایک صحابی رسول ان کے ساتھ جا کر 3 دن رہتے ہیں تاکہ ان کے معاملات کو دیکھ سکیں،
کہ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے بدولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دنیا کے اندر ہی جنت کا اعلان فرما دیا. آخر تیسرے دن یہ کہہ کر جدا ہوئے کہ آپ کے بارے میں 3 دن مسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی تھی، لیکن آپ کی زندگی کے اندر ہمیں کوئی ایسا معمول نظر نہیں آیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس صحابی رسول نے، مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا معمول نظر نہیں آتا، لیکن ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ جس وقت میں رات کو سوتا ہوں تو سارے مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا. تو شرابی کی کوئی معافی نہیں، والدین کے جو نافرمان ہے اس کی کوئی معافی نہیں، جو قطع رحمی کرنے والا ناک اس کی کوئی معافی نہیں، جو دل کے اندر بغض اور نفرت رکھنے والا اس کی کوئی معافی نہیں. اس لیے لہٰذا اس فہرست کے اندر اگر ہمارا شمار ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس فہرست سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے.